हमें सबूत चाहिए, कोई उल्टा टेढ़ा सबूत। सदीकी ने कहा, सेठ असलम तो मुल्क से बाहर चला गया, उसे जैगर ने ही मशवरा दिया था कि वो बाहर चला जाए, और जब तक वह दो आदमी हाथ नहीं आते जो सेठ असलम के खिलाफ काम कर रहे हैं वो बाहर ही रहे। सेठ असलम ने उन दोनों आदमियों को ट्रेस करके हलाक करने के लिए चीफ जैगर को कहा और मुआवजे का चेक भी भिजवाया है। मैंने ही वो चेक चीफ जैगर को पहुंचाया। अगर आप वही दोनों हैं तो फिर आपकी जान शदीद तरीन खतरे में है, और अगर आप वो नहीं तो फिर मेरा मशवरा है कि आप दारुल हुकूमत के एक कदीम तरीन मोहल्ले निज़ामाबाद में एक होटल जो कि लाल होटल के नाम से मशहूर है कि मालिक का काशू से बात करें। अगर वो आपको राज देने पर आमादा हो जाता है तो वो सारे बिज़नेस का खास आदमी है, उसे एक एक बात का इल्म है, लेकिन शर्त यह है कि वो बताने पर आमादा हो जाए, वरना वो इंतहाई ख़तरनाक आदमी समझा जाता है। उसके नज़दीक किसी आदमी की जान लेना चुटकी बजाने के बराबर है। मार्टिन ने बताया। वो लाल होटल में बैठता है या कहीं और? सदीकी ने पूछा। उसका अड्डा लाल होटल ही है, इलाके के सारे बदमाश वहीं इकट्ठे होते हैं, मार्टिन ने जवाब देते हुए बताया। जैगर का कमरा नंबर क्या है? कमरा नंबर 12। इस वक्त जैगर कहाँ मिलेगा? सदीकी ने पूछा। वो रात होने के बाद क्लब में बैठता है, वरना सुबह से रात तक वहीं अपने कमरे में ही रहता है। अगर वो किसी खास आदमी को दिन के वक्त मिलना चाहे तो उसे वो वहीं कमरे में ही बुलवा लेता है, मार्टिन ने जवाब दिया। क्लब में लिफ्ट है या सिर्फ सीढ़ियाँ हैं? लिफ्ट एक ही है जो सिर्फ चीफ जैगर के लिए वक्फ है, बाकी लोग सीढ़ियों से आते जाते हैं। वैसे दूसरी मंजिल पर पहरा भी रहता है ताकि कोई गलत आदमी वहाँ ना पहुँच जाए। अगर हम इस वक्त जैगर से बात करना चाहें तो क्या तुम हमें उससे मिलवा सकते हो? सदीकी ने पूछा। नहीं, अगर वो जाग गया होगा तो काउंटर पर इत्तला पहुँच गई होगी। काउंटर पर जब कोई आदमी उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो उसे फ़ोन करके उससे इजाज़त ली जाती है। इजाज़त मिलने पर रेड बास उस आदमी को जारी कर दिया जाता है, फिर वो आदमी चीफ जैगर के कमरे में जा सकता है, वरना नहीं। इसलिए इस मामले में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मार्टिन ने जवाब देते हुए बताया। रेड पास पर दस्तखत कौन करता है? सदीकी ने पूछा। रेड पासिस पर किसी की दस्तखत नहीं होते, चीफ ने इकट्ठे ही ये पासिस काउंटर पर रखे होते हैं जो चीफ से मिलने के बाद वापस काउंटर पर ही दे दिए जाते हैं, मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम वहाँ से 2 पास चुरा सकते हो कि किसी को मालूम ना हो सके? लेकिन बगैर इजाज़त के तुम कैसे चीफ से मिल सकते हो? पासों से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम वहाँ जाओगे और बस। जो बात मैंने की है उसका जवाब दो, सदीकी ने कहा। अगर तुम मुझे इस रकम के अलावा 10,000 रुपये दो तो मैं 2 पास तुम्हें यहाँ लाकर दे सकता हूँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि चीफ तुमसे मुलाकात करता है या नहीं, मार्टिन ने कहा। ठीक है, हमें मंजूर है, सदीकी ने कहा। तो फिर आओ, क्लब में तुम किसी मेज़ पर बैठ जाना, मैं 2 पास लाकर खामोशी से तुम्हें दे दूंगा, मार्टिन ने कहा। तो सदीकी ने असबात में सर हिलाते हुए अपने सामने मेज़ पर पड़ी नोटों की गड्डी मार्टिन की ओर बढ़ा दी। मार्टिन उसे झिपटा और फिर इतनी तेज़ी से जेब में डाली जैसे उसे खतरा हो कि कहीं सदीकी उसे वापस ना ले ले। मैं जा रहा हूँ, तुम भी पीछे आ जाओ, और हाँ, इस कमरे और शराब की पेमेंट मैंने कर दी है, ये पेशगी करना पड़ती है, मार्टिन ने कहा, और उठकर वो दरवाजे के करीब पहुंचा। स्विच बोर्ड पर मौजूद चंद बटनों को प्रेस किया तो दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ जलने वाला सुरह बल्ब बुझ गया। तो मार्टिन ने लॉक ऑफ करके दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। तुमने उस पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार कर लिया है, मार्टिन के जाने के बाद हावर ने सदीकी से कहा। नहीं, मुझे जिसने उसके बारे में टिप दी थी उसने बता दिया कि ये आदमी रकम की खातिर सब कुछ कर सकता है। इसके साथ साथ जो भी कहेगा वो करेगा भी सही। अगर ये पास हमें मिल जाते तो हम खामोशी से जैगर के कमरे में दाखिल हो जाएंगे और फिर आसानी से जैगर से वही मालूमात हासिल की जा सकती है, वरना उसे अगवा करके हेडक्वार्टर ले जाना तकरीबन नामुमकिन है, सदीकी ने उठते हुए कहा। तो हावर ने भी सर हिला दिया। लेकिन दरवाज़ा तो लॉक्ड होगा और वहाँ मुसल्लिह अफराद भी मौजूद होंगे। मेरा ख्याल था कि तुम निज़ाम आबाद मोहल्ले में उस काशू से मिलोगे, हावर ने कहा। उससे भी मिल लेंगे, लेकिन ये जैगर ज़्यादा अहम है। नादर की मौत के बाद उसे हमारे खिलाफ काम करने का टास्क दिया गया, और ये सिर्फ बदमाश या पेशावर कातिल ही नहीं बल्कि इस कारोबार में भी शरीक है, सदीकी ने कहा। तो हावर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो मेन गेट से क्लब के बड़े होटल में दाखिल हुए तो वहाँ अंडरवर्ल्ड के लोगों का हजूम था। आखिरी कोने में एक सीट खाली थी, वो दोनों उस तरफ को बढ़ गए। अब वो बैठे ही थे कि एक बड़ी बड़ी मूछों वाला वेटर वहाँ पहुँच गया। जहाँ शराब के अलावा भी कुछ पीने को मिलता है या नहीं, सदीकी ने उस वेटर से पूछा। तो वो चौंक पड़ा और हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखने लगा। नहीं जनाब, यहाँ तो शराब ही पी जाती है, यहाँ हर किस्म की आला से आला शराब मिलती है। ठीक है, हमारा एक साथी आ जाए फिर आर्डर करेंगे, सदीकी ने कहा। तो वेटर सर हिलाता हुआ मुड़ा और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मार्टिन उन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया तो सदीकी के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसे भी शायद मार्टिन के धोखा देने का खदशा था। मार्टिन ने करीब आकर सदीकी की तरफ हाथ बढ़ाया और दूसरे लम्हे सुरह रंग के 2 कार्ड सदीकी के हाथ में दिए और जिस तेज़ी से आया उससे ज़्यादा तेज़ी से वापस चला गया।
صدیقی نے کارڈ جیب میں ڈالے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی ہاور بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اس طرف کو بڑھ گئے جہاں سے چوڑی سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لوگ آ جا رہے تھے، اس لیے وہ دونوں بھی سیڑھیاں چڑھ کر جب دوسری منزل پر پہنچے تو وہاں شروع ہی میں 2 مسلح افراد موجود تھے۔ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ چیف جیگر نے بلایا ہے۔ صدیقی نے جیب سے کارڈ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، جاؤ۔ مسلح آدمی نے کارڈ دے کر اطمینان بھرے انداز میں کہا تو وہ دونوں گیلری میں داخل ہو گئے۔ کمرہ نمبر 12 دائیں ہاتھ کا آخری کمرہ تھا۔ مجھے آؤٹ دینا، صدیقی نے کہا تو ہاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر ہاور اس انداز میں کھڑا ہو گیا کہ گیلری میں موجود کسی آدمی کو صدیقی نظر نہ آئے، جبکہ صدیقی نے جیب سے ایک مخصوص انداز کی چابی نکالی، اسے دروازے کے لاک میں ڈال کر اس نے اسے دائیں بائیں گھمایا تو ہلکی سی کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی لاک کھل گیا۔ البتہ عقبی دیوار میں ایک اور دروازہ تھا۔ وہ دونوں محتاط انداز میں چلتے ہوئے عقبی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جیگر بیڈ روم میں محو خواب ہے، لیکن ابھی وہ دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ کھٹا کی آواز ان کے کان میں پڑی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے گرد یکلہت گہرے سفید رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ان دونوں کے ذہن یکلہت تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ البتہ آخری احساس جو ان کے ذہنوں میں ابھرا وہ یہی تھا کہ مارٹن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رانا ہاؤس کے بلیک روم میں فیڈرک کی کرسی پر راڈز پر جکڑا ہوا موجود تھا، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ اس کا جسم کرسی پر ڈھلکا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری کرسی پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ جوانا اور جوزف دونوں عمران کی کرسی کے عقب میں کھڑے تھے۔ ٹائیگر نے فیڈرک کو جہاں لانے کی پوری تفصیل بتا دی اور اس نے خاص طور پر جوانا کی دل کھول کر تعریف کی۔ تم نے وہاں تلاشی لی تھی؟ ہم نے اسے لے کر جہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ حادثہ زخمی تھا اور وہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ اب یہ پہنچ گیا ہے، اب اسے میں سنبھال لوں گا۔ تم جوانا کو ساتھ لے کر واپس جاؤ۔ اس فیڈرک نے یقیناً وہاں اس عمارت میں اپنا آفس بنا رکھا ہوگا۔ وہاں یقیناً ایسی فائلیں موجود ہوں گی جن میں گولڈن کولو کی فیکٹریوں اور فروختگی کے نیٹ ورک کے بارے میں تفصیلات مل جائیں گی۔ یہ معاملہ اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک پورا سیٹ اپ جڑ سے نہ اکھاڑ دیا جائے۔ اوکے باس، ٹائیگر نے کہا اور پھر جوانا کو ساتھ لے کر وہ بلیک روم سے باہر نکل گیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ جوزف۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر اسے فیڈرک کا منہ اور ناک ایک ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب فیڈرک کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو جوزف نے ہاتھ ہٹایا اور پھر پیچھے ہٹ کر عمران کی کرسی کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیڈرک نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور لاشعوری طور پر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ او یہ کیا مطلب؟ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے۔ تم نے بلیک کوبرا کلب کے کوبرا کو میرے خلاف ہائر کیا تاکہ وہ مجھے ہلاک کرا دے اور کوبرا نے اپنے 2 آدمی میرے پیچھے لگا دیے۔ پھر وہ دونوں بھی یہاں لائے گئے اور انہوں نے جب کوبرا کا نام لیا تو کوبرا کو بھی یہاں لایا گیا۔ اس کے بعد کوبرا کو بتانا پڑا کہ میرے خلاف اسے فیڈرک نے ہائر کیا، چنانچہ اسے ہلاک کر کے اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈال دی گئی اور پھر تمہیں یہاں لانے کے لیے کارروائی کی گئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے حد سے مؤثر انتظامات کر رکھے تھے، حتیٰ کہ فون پر بھی پریزیڈنٹ آفس کے سیٹلائٹ کوٹے سے لے رکھا تھا تاکہ فون کے ذریعے بھی تمہیں ٹریس نہ کیا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود تمہیں ٹریس کر لیا گیا اور پھر میرے شاگرد اور میرے ساتھی جوانا نے تمہاری اس بلڈنگ پر ریڈ کیا۔ گو تم نے انہیں گیس سے بے ہوش کر کے انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ یہ پوری تفصیل میں نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم ہوا مہوا حیرت کا اظہار کر کے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے بتایا۔ کوبرا نے اگر میرے بارے میں بتایا ہے تو غلط بتایا ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں کیوں ہلاک کراؤں گا؟ فیڈرک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے گولڈن کولوگ کے بارے میں میڈیسن مارکیٹ سے معلومات حاصل کی، جس کی وجہ سے گولڈن کولوگ بنانے اور فروخت کرنے والوں میں خوف پھیل گیا اور تمہیں کہا گیا کہ تم مجھے ہلاک کراؤ۔ تم نے کوبرا کو آگے کر دیا۔ اب تم نے بتانا ہے کہ گولڈن کولوگ کہاں بنتا ہے، کہاں اور کس کے ذریعے بنتا ہے، کون کون لوگ نوجوان نسل کے اس قتل عام میں ملوث ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ قتل عام کیا مطلب؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے گولڈن کولوگ سکون دینے والی دوا ہے۔ موجودہ دور میں پریشانیاں بہت ہیں، اس لیے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے اور تم اسے قتل عام کہہ رہے ہو؟ فیڈرک نے کہا، اصل کولوگ واقعی سکون کی دوا ہے، لیکن تم لوگوں نے جعلی دوا بنائی ہے اور اس کا کوڈ نام گولڈن کولوگ رکھا ہے۔ اس میں زہریلا مواد شامل کیا گیا ہے جس سے نشہ تیز ہو جاتا ہے۔ تم نے چند پیسوں کے لالچ میں اب تک ہزاروں نوجوانوں کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے اور ہزاروں لاکھوں نوجوان اسے استعمال کرتے ہوئے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔
اس لیے یہ بات سن لو کہ تمہیں یہ سب کچھ ہر صورت میں بتانا پڑے گا. اگر خود بتا دو گے تو تمہارے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے، ورنہ تمہیں بہرحال بتانا تو ہوگا، لیکن پھر تمہاری حالت عبرتناک ہو جائے گی. عمران نے انتہائی سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ میں نے کبھی کسی دوا کا کاروبار کیا ہے، نہ ہی اس کاروبار سے میرا کوئی تعلق ہے. میرا کام تو اسلحے کی اسمگلنگ ہے، فیڈرک نے جواب دیتے ہوئے کہا. ابھی اس کا ثبوت سامنے آ جائے گا. بہرحال میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 منٹ دیتا ہوں، اس کے بعد میں خود ہی سب کچھ معلوم کر لوں گا. عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر اپنے گھٹنے پر رکھ لیا. میں 2 منٹ تک انتظار کروں گا. عمران نے کہا. میں زخمی ہوں، کیا تم ایک زخمی پر تشدد کرو گے؟ فیڈرک نے پوچھا. ایسی باتیں اس آدمی کے منہ سے اچھی نہیں لگتی جو دولت کی خاطر لاکھوں انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہو. عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا. 2 منٹ گزر چکے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ سچ بتا دو. میں درست کہہ رہا ہوں، میرا صرف اسلحے کی اسمگلنگ کا کام ہے. اس جرم میں تم مجھے قانون کے حوالے کر دو. میں نے کبھی ڈرگ بزنس نہیں کیا. فیڈرک نے بڑے ٹھوس لہجے میں جواب دیا. پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا، اس کے سامنے کھڑے عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور فیڈرک کی ناک کا نتنا ایک آدھے سے زیادہ کٹ گیا. فیڈرک کے حلق سے چیخ نکلی تھی کہ عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور فیڈرک کی ناک کا دوسرا نتنا بھی کٹ گیا اور اس نے بے اختیار دائیں بائیں سر مارنا شروع کر دیا. مجھے چھوڑ دو، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. فیڈرک نے دائیں بائیں سر مارتے ہوئے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا. لیکن عمران نے ایک ہاتھ میں اس کے بال پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موجود خنجر کا دستہ فیڈرک کی پہچانی پر ابھر آنے والی رگ پر مار دیا اور اس ضرب سے فیڈرک کا جسم اس طرح کانپا جیسے اس کے جسم سے لاکھوں وولٹیج کا الیکٹرک کرنٹ گزر رہا ہو. اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور چہرہ مسے ہو گیا. بولو گولڈن کولو کا سیٹ اپ کیا ہے، بولو، عمران نے سرد لہجے میں کہا. سیٹھ اسلم باس ہے، فیڈرک نے رک رک کر کہا. پورا سیٹ اپ بتاؤ، مکمل سیٹ اپ. بولو گولڈن کولو کا سیٹ اپ کیا ہے، بولو. گولڈن کولو کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جس کا چیئرمین معروف سیاستدان آقا کرامت ہے. باقی ممبرز میں سے ایک سیٹھ اسلم ہے، دوسرا سردار داؤد، وہ معروف صنعت کار ہے، تیسرا رکن ایک ایکریمین بورنو ہے. تمام کام سیٹھ اسلم کے تحت ہوتے ہیں. مجھے سیٹھ اسلم نے اس کاروبار میں 10% حصے پر ڈسٹریبیوٹر رکھا ہے. میرے تحت گولڈن کولو پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا ہے اور فروخت کیا جاتا ہے. میرے لیے یہ کام ایک آدمی حشمت خان کرتا ہے. حشمت خان کے پاس گولڈن کولو کی پورے پاکستان کے لیے ڈسٹریبیوشن ہے، جہاں دارالحکومت میں حشمت خان کا سیکنڈ ڈسٹریبیوٹر فیروز خان ہے. اس کا کارخانہ کہاں ہے جہاں یہ بنتا ہے؟ عمران نے پوچھا. مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں اپنے اڈے سے کبھی باہر نہیں گیا. اس کا علم مین ڈسٹریبیوٹر حشمت خان کو ہوگا، وہی براہ راست سپلائی دیتا ہے. چونکہ کاروبار مسلسل اور تیزی سے ہو رہا ہے اس لیے میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے. میرا کام ڈسٹریبیوشن ہے جس کا مجھے 10% معاوضہ ملتا ہے جو میرے لیے بہت کافی ہے. فیڈرک نے جواب دیتے ہوئے کہا. حشمت خان کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اس کا اڈا اور رہائش کہاں ہے؟ حشمت خان کا میڈیسن مارکیٹ میں کراس ورڈ میڈیسن کے نام سے دفتر ہے جو ڈسٹریبیوشن کو پورے ملک میں کنٹرول کرتا ہے. فیڈرک نے جواب دیتے ہوئے کہا. یہاں اس کے گودام کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو صرف کاغذات بھیجے جاتے ہیں اور کمیشن میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. فیروز خان کا آفس کہاں ہے؟ وہ بھی فیروز خان انٹرپرائز کے نام سے میڈیسن مارکیٹ میں کام کرتا ہے. فیڈرک نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی اس کی گردن یکلا جھٹکے سے ایک طرف ڈھلک گئی. عمران اٹھ کر تیزی سے اس کے قریب گیا لیکن فیڈرک شاید ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. عمران نے ہاتھ میں موجود خنجر کو اس کے لباس سے صاف کیا اور پھر خنجر کو جیب میں رکھ کر وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گیا. اسے آف کر کے برقی بھٹی میں ڈال دو جوزف. یس باس، جوزف نے جواب دیا اور عمران بلیک روم سے نکل کر اس کمرے میں آ گیا جہاں فون موجود تھا. اب اسے ٹائیگر اور جوانا کی واپسی کا انتظار تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ فیڈرک سے ابھی اسے مکمل معلومات حاصل نہیں ہو سکی. جب تک کارخانوں اور گوداموں کا درست پتہ معلوم نہ ہو جائے تب تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ ایسا بزنس کرنے والے فوری طور پر کیموفلاج ہو جانے کا آپشن ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹائیگر اور جوانا کی واپسی ہوئی. ٹائیگر کو جب معلوم ہوا کہ عمران کمرے میں ہے تو وہ براہ راست کمرے میں آ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. ٹائیگر نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا. کچھ ملا یا نہیں؟ عمران نے پوچھا. گولڈن کو لوگ کے بارے میں صرف ایک فائل ہے اور اس میں بھی 10% کمیشن کی رپورٹس ہیں. ٹائیگر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا. کیا صرف وہاں یہ ایک ہی فائل تھی؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. گولڈن کولو کے بارے میں یہی ایک فائل تھی، باقی بے شمار فائلیں تھی اور میں نے ایک ایک فائل چیک کی، وہ سب اسلحے کی اسمگلنگ سے متعلق تھی. تو فیڈرک کا اصل کام اسلحہ کی اسمگلنگ تھا. یہ کام وہ صرف 10% کی وصولی کے لیے کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب اس سیٹھ اسلم کو تلاش کرنا ہوگا، پھر اصل حقائق سامنے آئیں گے. عمران نے فائل کو بند کرتے ہوئے کہا. سیٹھ اسلم کون ہے باس؟
टाइगर ने पूछा। इस जहरीले नशे के भयानक बिजनेस का करता धरता वही है, उसके साथ और लोग भी हैं, लेकिन इस सारे मकरू धंधे का असल आदमी वही है। इमरान ने कहा। तो मेडिसिन बिजनेस में उसे तलाश किया जाए, टाइगर ने कहा। हाँ, लाजमन मेडिसिन का कारोबार करने वाले उसके बारे में जानते होंगे, इमरान ने जवाब दिया। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। जिस तरह गहरे स्याह बादलों में बिजली की लहर बार बार नमूदार होती है, इसी तरह सदीकी के तारीख जहन में रोशनी की एक बारीक सी लहर नमूदार हुई और फिर बार बार नमूदार होने लगी। उसके साथ ही तारीख बड़े बड़े शौर में भी रोशनी फैलती चली जा रही थी। फिर चंद लम्हों बाद उसका जहन जाग उठा और एक लम्हे के 1000वें हिस्से में उसको याद आ गया कि वो हावर के साथ मार्टिन से 2 सुरख कार्ड लेकर दूसरी मंजिल पर जैगर के रिहायशी कमरे में दाखिल हुए। फिर कटा की आवाज़ के साथ ही उनके गिर्द सफ़ेद रंग का धुआं फैल गया और उनके जहनों पर तारीकी का गलबा छा गया। और आखिरी एहसास जो उनके जहन में उभरा वो यही था कि मार्टिन ने धोखा दिया। ये सब कुछ याद आते ही उसकी आंखें एक झटके से खुली और उसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसने देखा कि वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ उकब में करके बांधे गए हैं और उसके जिस्म को भी कुर्सी के साथ बांध दिया गया है। उसने गर्दन मोड़ी तो बाएं हाथ पर मौजूद कुर्सी पर हावर बंधा हुआ बैठा था। अलबत्ता उसका जिस्म ढलका हुआ था और वो होश में आने के अमल से गुजर रहा था। ये एक कदरे बड़ा कमरा था। उन दोनों के सामने 2 कुर्सियां मौजूद थी, जिनमें से एक कुर्सी पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बड़े फाहराना अंदाज में बैठा था, जबकि दूसरी कुर्सी खाली थी। कुर्सी पर बैठे आदमी के पीछे एक आदमी कंधे पर मशीन गन लटकाए खड़ा था, जबकि एक और आदमी सदीकी और हावर की साइड में हाथ में मशीन गन पकड़े खड़ा था। एक साइड पर जदीद साह का मेकअप वाशर एक टाली पर रखा हुआ था। उसी लम्हे हावर के मुंह से कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो सदीकी ने उसकी तरफ देखा और उसके साथ जो उसके जहन में झमाका हुआ, उसने देखा कि हावर अपने असल चेहरे में है। पहले उसका जहन ये बात नोट ना कर सका, लेकिन मेकअप वाशर देखने के बाद उसके जहन ने ये बात नोट की। इसका मतलब था कि वो खुद भी अपने असल चेहरे में होगा। अब हावर हैरत भरी नज़रों से इधर उधर देख रहा था। तुम्हें होश आ गया दोस्तों? अचानक सामने बैठे हुए लंबे कद और भारी जिस्म के आदमी ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। हाँ, आ तो गया, लेकिन हमें दोस्त भी कह रहे हो और हमें इस तरह बांध के भी रखा है, तो ये कैसी दोस्ती है? मैं जिन्हें इंतहाई खतरनाक समझता हूँ सिर्फ उनसे ही दोस्ती करता हूँ। तुम दोनों ने नादिर जैसे आदमी का हाथमा कर दिया, इसलिए तुम्हें भी मैं दोस्तों के ज़मरे में शामिल कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम जैगर है? हाँ, मेरा नाम जैगर है। तुम दोनों बगैर इजाज़त मेरे बेडरूम में दाखिल होने जा रहे थे, इसलिए तुम्हें रोक कर यहाँ पहुँचा दिया गया। तुमने हम अपने चेहरों पर मेकअप की तहें चढ़ाई, हवा महवा का वज़न, मैंने ये वज़न उतार दिया। अलबत्ता अब तुम अपना खुद तारुफ कराओगे? जैगर ने इसी तरह बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। तो सदीकी उसके अंदाज से ही समझ गया कि ये आदमी जहनी तौर पर बेहद शातिर वाक़या हुआ है। तुम्हें हमारे बारे में इत्तला किसने दी? मार्टिन ने। उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। इससे पहले सेठ असलम मुझे बता चुका था कि तुम दोनों ने नादिर का खात्मा कर दिया, इसलिए मैंने मुलाकात की इजाज़त दी और इसलिए अब तुम्हारी और हमारी भरपूर अंदाज में मुलाकात हो रही है। जैगर ने जवाब दिया। फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उस आदमी के अंदर दाखिल होते ही जैगर भी उठकर खड़ा हो गया। आइए आइए सेठ असलम, इन दोनों से मिली जिन्होंने नादिर को हलाक करके आपको परेशान कर दिया था। जैगर ने अपने मखसूस लहजे में आने वाले से मुखातिब होकर कहा। तो सदीकी और नादिर दोनों समझ गए कि आने वाला सेठ असलम है। क्या कहते हैं, ये लोग कौन है और क्यों ये सब कार्रवाइयाँ करते फिर रहे हैं? आपका इंतज़ार था ताकि आपके सामने सब कुछ आ जाए। तशरीफ़ रखें, ये दोनों कहाँ से पकड़े गए हैं और ये कैसे मालूम हुआ कि ये वही दोनों हैं जो हमें मतलूब थे? ये दोनों मेकअप में थे। मैंने अपने एक दोस्त से जदीद तरीन मेकअप वाशर मंगवाया, उनके मेकअप वाश कर दिए। अब ये अपने असल चेहरों में है। जैगर ने उनके पकड़े जाने की तफसील बताने के बाद मेकअप के बारे में बताया। मेकअप क्या मतलब? आम लोग तो मेकअप नहीं कर सकते। ऐसा तो या तो सरकारी लोग करते हैं या फिर गैर मुल्की एजेंट। आम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। इनका ताल्लुक किससे है? सेठ असलम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आपके आने का मुंतज़िर था ताकि आपके सामने सब कुछ आ जाए। अब आप आ गए हैं तो आप उनसे पूछते हैं, जैगर ने कहा। तो सेठ असलम ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, तो तुम दोनों पहले अपना नाम बता दो ताकि बातचीत में आसानी हो सके, जैगर ने कहा। मेरा नाम गोल्डन है और मेरे साथी का नाम कोलुक है, सदीकी ने जवाब दिया। तो सेठ असलम बेइख्तियार उछल पड़ा। ये क्या कह रहे हैं? इन पर कोड़े बरसाओ, इनके जिस्मों पर जहम लगाकर उन पर नमक छिड़को, ये उल्टा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सेठ असलम ने यकलहत इंतहाई उसीले लहजे में चीखते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, ये सब कुछ होगा, बल्कि इससे ज़्यादा भी होगा। उन्हें अभी मालूम ही नहीं कि उनके साथ क्या होगा, जैगर ने कहा। उसके साथ ही उसने सदीकी और हावर की तरफ रुख किया। हाँ, तो दोस्तों, तुमने शायद अपने आप को जिंदा और सही सलामत देखकर ये समझ लिया कि तुम्हारे साथ सिर्फ बातें होंगी, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि सब कुछ सच सच बता दो। जैगर का इस बार लहजा सहज था। हमारे नामों पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्या ये नाम गालियाँ हैं?
صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ مسکرا اس لیے رہا تھا کہ اس نے کرسی کے اوپر میں موجود اپنے بازو رسی سے آزاد کرا لیے۔ اب صرف چند رسیاں رہ گئی جن سے اس کے سینے کو کرسی سے باندھا گیا۔ اس کی انگلیاں مسلسل کرسی کے عقب میں ان رسیوں پر کام کر رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ گانٹھ اس کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ اس کرسی سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد بہرحال اسے لڑائی کرنا ہوگی۔ ہاور خاموش بیٹھا تھا، البتہ چند لمحے پہلے اس نے لبوں کو سکڑ کر ہلکی سی سیٹی بجائی، جس کا مطلب تھا کہ اس نے کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیکن صدیقی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس نے جزوی کامیابی حاصل کی ہے یا مکمل۔ یہ الٹا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں گولیوں سے اڑا دو، سیٹھ اسلم نے یکلخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ معلوم نہیں کرنا چاہتے کہ یہ کون ہے، کس کے کہنے پر آپ کے اور آپ کے کاروبار کے پیچھے لگے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں ایک لمحے میں انہیں گولیوں سے اڑا سکتا ہوں، جیگر نے کہا۔ یہ نہیں بتائیں گے تم نے دیکھا کہ اس حالت میں بھی یہ لوگ الٹا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، میں ابھی آپ کے سامنے ان کا خاتمہ کر دیتا ہوں، جیگر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں ناراضگی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ غصہ کھانے کی ضرورت نہیں، انہیں جان سے مارنے سے پہلے ان پر کوڑے برساؤ، ان کی زبانیں کھلواؤ، یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ان سے حالی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں، سیٹھ اسلم نے کہا۔ روگر، جیگر نے ہاور کے قریب کھڑے ہوئے مشین گن برادر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس آدمی نے چونک کر کہا۔ جا کر الماری سے کوڑا نکالو اور ان دونوں پر اس وقت تک برساتے رہو جب تک ان کی زبانیں نہ کھل جائیں، جیگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس باس، روگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کو ہاور کی کرسی کے ساتھ لگا کر رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہاور تو بندہ ہوا ہے، اس لیے مشین گن یہاں رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور شاید اسی خیال کے تحت جیگر سمیت کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا۔ اتنی بات وہ بہرحال سمجھتے تھے کہ روگر نے چونکہ کوڑے مارنے تھے، اس لیے نہ وہ مشین گن ہاتھ میں پکڑ سکتا تھا اور نہ ہی کاندھے سے لٹکا سکتا تھا۔ اس نے بہرحال اسے کہیں نہ کہیں رکھنا تھا، چاہے یہاں رکھتا یا اس الماری میں جہاں سے اس نے کوڑا نکالنا تھا۔ اس نے شاید اس خیال سے اسے یہاں رکھ دیا کہ کسی وقت بھی اس کی فوری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مشین گن رکھ کر روگر مڑ کر کونے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ آزاد ہیں اور مشین گن میرے پاس ہے، تیار ہو جاؤ، ہاور نے آہستہ سے سرگوشی کے انداز میں کرانسی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سیٹھ اسلم اور جیگر دونوں کو زندہ رہنا چاہیے، صدیقی نے بھی کرانسی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، جیگر نے یکلخت چونک کر اور قدرے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، ہاور کا ہاتھ پیچھے کسی طرف مڑا، بازو تھوڑا سا گھوما اور دوسرے لمحے اسے مشین گن اچک لی۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا، کمرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہاور نے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے کمرے میں موجود 2 مشین گن برداروں اور آخر میں الماری سے کوڑا نکال کر مڑتے ہوئے روگر کو گولیاں مار دی۔ خبردار اگر تم نے کوئی حرکت کی، صدیقی نے ساتھ ہی چیخ کر کہا۔ لیکن جیگر جو چند لمحے تو حیرت کی زیادتی سے منجمد سا بیٹھا رہا، لیکن صدیقی کے چیختے ہی وہ یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو جیب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی الٹ کر کرسی پر گرا اور پھر کرسی سمیت چیختا ہوا پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ یہ فائرنگ ہاور نے کی، جبکہ سیٹھ اسلم کرنسی پر اس طرح بیٹھا رہا جیسے وہ کوئی انسان ہونے کی بجائے کوئی بت ہو۔ لیکن جیسے ہی جیگر نیچے گرا، وہ یکلخت اٹھا اور چیختا ہوا مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، لیکن جیسے ہی جیگر نیچے گرا، وہ یکلخت اٹھا اور چیختا ہوا مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ وہ چیختا ہوا اچھل کر سر کے بل فرش پر گرا اور پھر اس طرح تڑپنے لگا جیسے بکری ذبح ہوتے ہوئے پھڑکتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ ساکت ہو گیا، جب جیگر بھی چند لمحے پھڑکنے کے بعد ساکت ہو چکا۔ لیکن صدیقی نے یہ چیک کر لیا کہ جیگر اور سیٹھ اسلم دونوں کی ٹانگوں پر گولیاں ماری گئیں، اس لیے ظاہر ہے وہ دونوں ہلاک نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ٹائیگر نے کار ریڈ روز کلب کی پارکنگ میں موڑی، پھر اسے روک کر وہ نیچے اتر آیا۔ وہ کئی گھنٹوں سے سیٹھ اسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا تھا، اس لیے لیکن اسے ہر طرح سے ناکامی ہوئی۔ اسے کسی قسم کی کوئی معلومات سیٹھ اسلم کے بارے میں نہ مل سکی، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ سیٹھ اسلم تو نہ جانے کب واپس آئے، یہی سوچتے ہوئے وہ جب ریڈ روز کلب کے سامنے سے گزرا تو اس نے ہال میں بیٹھ کر چائے پینے اور سوچنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریڈ روز کلب کا نہ صرف ہال اسے پسند تھا بلکہ یہاں کی چائے کی کوالٹی بھی بے حد اعلیٰ تھی، اس لیے یہاں کی چائے بھی پسند تھی اور وہ اکثر یہاں چائے پینے آتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کا عملہ اور مینیجر رابرٹ بھی اس کا دوست تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تو پہلے ہال میں بیٹھ کر اطمینان سے چائے پیتا اور پھر جا کر مینیجر رابرٹ سے ملتا تھا۔ گو اسے چائے مینیجر کی طرف سے بھی مل سکتی تھی، لیکن جو لطف اسے اکیلے بیٹھ کر اطمینان سے چائے پینے میں آتا تھا وہ مینیجر رابرٹ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے میں نہیں آتا تھا۔
پارکنگ میں کار روک کر اور پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر وہ تیز قدم بڑھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہال تقریباً بھرا ہوا تھا، البتہ آہر میں چند میزیں خالی تھی۔ ٹائیگر ان کی طرف بڑھ گیا۔ ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر اس نے پہلے تو سرسری انداز میں ہال میں موجود افراد کا جائزہ لیا، لیکن ہال میں موجود افراد اس کے لیے اجنبی تھے، ان میں سے کوئی بھی اس کا واقف نہ تھا۔ یس سر، اسی لمحے ایک ویٹر کی مودبانہ آواز سنائی دی، اچھی سی چائے پلواؤ انور علی۔ ٹائیگر نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یس سر، مجھے آپ کے ٹیسٹ کا علم ہے۔ ارے ہاں، مینیجر دفتر میں موجود ہے یا نہیں؟ یس سر، اپنے ہی آفس میں موجود ہے۔ ویٹر نے مڑ کر مودبانہ لہجے میں جواب دیا تو ٹائیگر کے اس بات میں سر ہلانے وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے اسے سرو کر دی گئی اور وہ چائے بنا کر اطمینان بھرے انداز میں چسکیاں لے رہا تھا کہ اس کی نظریں مین گیٹ پر پڑیں تو وہاں ایک آدمی کھڑا حال کا اس انداز میں جائزہ لے رہا تھا جیسے سے کسی خالی میز کی تلاش ہو۔ ٹائیگر کے بیٹھنے سے اب تک اس کی سائڈوں پر موجود باقی میزیں بھی پور ہو چکی تھی۔ ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر اوپر اس انداز میں لہرایا جیسے اسے بلا رہا ہو۔ اس نے واقعی اسے بلانے کا اشارہ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا نام کرامت ہے اور وہ ایک بڑے اخبار کا کرائم رپورٹر تھا۔ چونکہ وہ بھی انڈر ورلڈ میں ہر وقت گھومتا پھرتا رہتا تھا، اس لیے ٹائیگر کے ساتھ اس کی نہ صرف اچھی دوا سلام تھی بلکہ خاصی دوستی بھی تھی۔ کرامت نے بھی ٹائیگر کا اشارہ دیکھ لیا کیونکہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا میز کی طرف آ گیا تو ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر اس کا استقبال کیا اور پھر رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد مصافحے کے بعد وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چائے پی رہے ہو؟ مگر یہاں کی کافی بھی اچھی ہے۔ مجھے تو یہاں کی چائے پسند ہے، تمہارے لیے کافی منگوا لیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور ساتھ اس نے ویٹر کو بلا کر کرامت کے لیے کافی لانے کا کہہ دیا۔ تمہارے پاس میرے لیے یقیناً کوئی بڑی خبر ہوگی، اگر ایسا ہو جائے تو بڑا لطف رہے گا۔ اچھی خبر بنی تو نہیں لیکن بن جائے گی، کچھ تو بتاؤ۔ شرط ہے کہ جب تک خبر مکمل طور پر نہ بن جائے اسے اس وقت تک شائع نہ کرنا ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ وعدہ رہا، تمہیں معلوم ہے کہ کرامت جو وعدہ کر لے اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب بتاؤ گولڈن کولوک کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کیا یہ کسی کلب کا نام ہے؟ کرامت نے چونک کر پوچھا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے نہیں، سکون آور دوا کا نام ہے، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ او ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، کولوک نام کی ایک مشہور سکون آور دوا ہے، لیکن تم تو گولڈن کولوک کہہ رہے ہو۔ کولوک نامی دوا تو باقاعدہ کوئی بڑی کمپنی تیار کرتی ہے، لیکن ایک جعلی دوا گولڈن کولوک کے نام سے بھی تیار کی جاتی ہے۔ اس میں ایسا زہریلا مواد شامل کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ان کو باقاعدہ نشہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ نوجوان سرور اور نشہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں سے بیک وقت استعمال کرتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ کسی بھی وقت موت ان کی واقع ہو جاتی ہے۔ تو خبر کیا ہے جو ابھی بنی نہیں؟ کرامت نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ یہ سارا کاروبار انتہائی خفیہ طور پر ہے، مخصوص لوگوں کو یہ گولڈن کو لوگ فروخت کرتے ہیں۔ میں ان دنوں اس کیس پر کام کر رہا ہوں، لیکن باوجود کوشش کے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اس بارے میں سیٹھ اسلم سے معلومات ہو سکتی ہے، لیکن سیٹھ اسلم کافرستان گیا ہوا ہے۔ سیٹھ اسلم وہی جو میڈیسن کا کاروبار کرتا ہے؟ ہاں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ کافرستان سے واپس آ گیا ہے۔ واپس آ گیا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ میں یہاں آنے سے پہلے جیگر کے کلب پوائنٹ گیا تھا، وہاں ایک آدمی سے ملاقات طے تھی۔ میں اس آدمی کے انتظار میں اسسٹنٹ مینیجر جانسن کے آفس میں بیٹھا کہ ایک آدمی نے آ کر اس سے کہا کہ وہ باس کو اطلاع دے دے کہ سیٹھ اسلم کافرستان سے واپس ایئرپورٹ پہنچ رہا ہے اور وہ اسے لے کر 0 پوائنٹ پہنچ رہے ہیں۔ اسی وقت اسسٹنٹ مینیجر نے ریسیور اٹھا کر یہی پیغام جیگر کو دے دیا۔ اب تم نے سیٹھ اسلم اور کافرستان کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا، میں ابھی وہاں سے سیدھا یہاں آیا ہوں، کرامت نے بتایا۔ جیگر کا اس سیٹھ اسلم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ ان دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی ہے، دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 0 پوائنٹ کہاں ہے؟ ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو پہلی بار ہی یہ نام سنا ہے، کرامت نے جواب دیا اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر نے ویٹر کو بلا کر اسے پیمنٹ کی اور پھر وہ کرامت سے مصافحہ کرنے کے بعد بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کلب کے باہر برآمدے میں ایک پبلک فون بوتھ موجود تھا، اس نے پبلک فون بوتھ میں داخل ہو کر جیب سے ایک کارڈ نکال کر فون پیس کے مخصوص خانے میں ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے آگے کیا تو فون پیس پر سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، بلیک پوائنٹ کلب کا نمبر دیں، ٹائیگر نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے ریسیور رکھا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، بلیک پوائنٹ کلب، رابطہ ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اسسٹنٹ مینیجر جانسن سے بات کراؤ، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، ہولڈ آن کریں۔ ہیلو، جانسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، جانسن۔
ٹائیگر نے کہا وہ اور جانسن ہاں سے بے تکلف دوست تھے اور جانسن جانتا تھا کہ ٹائیگر اگر بگڑ جائے تو پھر اس کا سیدھا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس لیے ٹائیگر کو معلوم تھا کہ وہ اس سے کوئی بات نہیں چھپائے گا۔ اور تم کوئی خاص بات جو یہاں آنے کی بجائے فون کر رہے ہو؟ میں پبلک فون بوتھ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے خاموشی سے یہ بتا دو کہ تمہارے باس ڈیگر کا 0 پوائنٹ کہاں ہے، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو باس ڈیگر کا ہاتھ سڈا ہے، جانسن نے چونک کر کہا۔ جتنا کم جانو گے اتنے ہی فائدے میں رہو گے، یہ بتاؤ اور بس میرا نام سامنے نہ آئے ورنہ وہ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ جانسن نے قدرے گھبرا کر کہا، تم مجھے جانتے ہو اس لیے بے فکر رہو۔ ڈان کالونی کی کوٹھی نمبر 101، وہاں کتنے افراد رہتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں ایک ہی بار وہاں گیا، البتہ چیف باس اس وقت وہاں موجود ہے۔ اور وہ سیٹھ اسلم کیا پہنچ گیا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ حیرت ہے، جانسن نے کہا۔ میری بات کا جواب دو۔ ہاں اب تک وہ پہنچ گیا، جانسن نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور اپنا کارڈ باہر کھینچ کر اس نے جیب میں ڈالا اور پبلک فون بوتھ سے نکل کر وہ سیدھا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے ڈان کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، پھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ ڈان کالونی پہنچ گیا۔ کوٹھی نمبر 101 متوسط درجے کی کوٹھی تھی، اس کا پھاٹک بند تھا، دیواریں زیادہ اونچی نہ تھی۔ ٹائیگر نے کوٹھی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ بھی طرف سے دیوار پھاند کر اندر جائے تاکہ وہ سیٹھ اسلم اور ڈیگر کے سر پر اچانک پہنچ کر انہیں کور کر سکے۔ اس نے کار سائیڈ روڈ پر بنی ہوئی پبلک پارکنگ میں روکی، سائیڈ سیٹ کو اٹھا کر نیچے موجود باکس میں سے اس نے ایک مشین پسٹل نکالا اور اسے جیب میں ڈال کر اس نے سائیڈ سیٹ کو سیدھا کیا اور پھر کار لاک کر کے وہ سڑک کراس کر کے جیگر کی کوٹھی کے سائیڈ روڈ پر پیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹریفک کا زور مین روڈ پر تھا، البتہ چند کاریں سائیڈ روڈ پر بھی آ جا رہی تھی۔ کوٹھی کے اختتام پر بھی ایک گلی تھی جو آگے جا کر بند ہو جاتی تھی، وہاں کوڑے کے ڈرم پڑے تھے۔ ٹائیگر اکبی گلی میں داخل ہوا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے یکلا جمپ لگایا اور ایک لمحے کے لیے اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر جمے اور دوسرے لمحے اس کا جسم فضا میں گھومتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ٹائیگر اس دھماکے کا رد عمل جاننے کے لیے وہیں دبک گیا، لیکن جب چند لمحوں تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو وہ اٹھا اور سائیڈ راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مشین پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، ابھی وہ راہداری تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے کانوں میں تیز فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں پڑیں تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ ٹائیگر راہداری کراس کر کے جب فرنٹ کی طرف آیا تو وہاں کاریں موجود تھیں لیکن کوئی آدمی نہ تھا۔ وہ تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھا، البتہ وہ بے حد چوکنا اور محتاط تھا۔ برآمدہ بھی خالی تھا، البتہ درمیانی راہداری میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آدمی چیخ کر بول رہا ہے۔ ٹائیگر اس درمیانی راہداری میں آ گیا، راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی، چند لمحوں بعد وہ ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ جلدی کرو ورنہ یہ دونوں مر جائیں گے، تم بھی کوشش کرو صدیقی، میں آ رہا ہوں، تم بھی کوشش کرو۔ ایک اور آواز سنائی دی تو ٹائیگر کی حالت دیکھنے والی ہو گئی کیونکہ دوسری آواز ہاور کی تھی، جبکہ ہاور نے صدیقی کا نام بھی لیا تھا، اس لیے اس نے تیزی سے دروازے کو دکھیلا جو کھلتا چلا گیا۔ میں ٹائیگر ہوں، ٹائیگر نے چیخ کر کہا۔ پھر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو کمرہ مزاحانہ بنا ہوا تھا، کرسیوں پر صدیقی اور ہاور رسیوں سے بندھے تھے جبکہ 3 افراد کی لاشیں وہاں پڑی تھی۔ ایک آدمی دروازے کے قریب ہی اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا جبکہ دوسرا آدمی کرسی سمیٹ نیچے پڑا تھا۔ ان دونوں کی ٹانگوں پر گولیاں لگی جن سے تیزی سے خون بہہ رہا ہے۔ ٹائیگر جلدی سے میڈیکل باکس تلاش کرو، جلدی ہم نے انہیں زندہ رکھنا ہے۔ ٹائیگر ایک الماری سے میڈیکل باکس نکال لایا تو وہ واپس اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑا جہاں صدیقی اور ہاور موجود تھے۔ آواز دے کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو صدیقی اور ہاور دونوں رسیوں کی بندش سے آزاد ہو چکے تھے اور دونوں زخمیوں کو سنبھال رہے تھے۔ تم کدھر سے ٹپک پڑے؟ صدیقی نے میڈیکل باکس لیتے ہوئے ٹائیگر سے پوچھا۔ اس نے سمجھداری سے کام لیا کہ دروازہ کھول کر اپنا نام لے کر اندر آیا، ورنہ میں دروازہ کھلتے ہی مشین گن کر وہ دروازے کی طرف کر چکا تھا۔ ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تم دونوں ہی آوازیں پہچان لی۔ پھر ٹائیگر اور صدیقی نے مل کر دونوں زخمیوں کی بینڈیج کی اور انہیں طاقت کے مخصوص انجیکشن لگا دیے۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ان میں سے سیٹھ اسلم کون ہے؟ یہ ہے اور یہ جیگر ہے، بلیک پوائنٹ کلب کا مالک۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا سیٹھ اسلم کے پیچھے آئے تھے؟ سیٹھ اسلم کے متعلق پہلے بتایا گیا کہ وہ کافرستان گیا ہے، لیکن پھر اطلاع مل گئی کہ وہ آج ہی واپس آیا اور جیگر کی 0 پوائنٹ پر موجود ہے جس پر اس نے یہاں ریڈ کیا۔ آپ بھی گولڈن کو لوگ کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ ٹائیگر نے تفصیل بتانے کے بعد پوچھا۔ ہاں، سیٹھ اسلم کا نام تو پہلے ہی اس فیروز خان نے لیا، لیکن ہم نے سوچا کہ ثبوت ملنے کے بعد ہی اس پر ہاتھ ڈالیں۔ اب بھی سیٹھ اسلم اور جیگر کو کہیں لے جانا ہے یا ان سے یہی سب کچھ پوچھ لیا جائے؟ ٹائیگر نے کہا۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ ڈان کالونی کوٹھی نمبر 101۔ اس اڈے پر تو کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے، ہمارے پاس تو کار بھی نہیں، تمہارے پاس کار ہوگی، تم اپنی کار میں دونوں زخمیوں کو ہیڈ کوارٹر پہنچا دو۔ میں سیٹھ اسلم کو باس کے پاس رانا ہاؤس پہنچانا ہے، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ یہ 4 سٹارز کا کیس ہے، اس لیے تم بے شک عمران سے فون پر بات کر لو۔ اگر تم نہیں لے جا سکتی تو یہاں ایک کار تو بہرحال موجود ہی ہوگی، ہم اسے استعمال کر لیں گے۔
اب میں آپ کے سامنے تو ضد نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں بوس سے فون پر بات کر لوں۔ عمران نے کار 4 اسٹار ہیڈ کوارٹر کی گیٹ پر روک کر پھر نیچے اتر کر اس نے سائڈ سٹون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ چند لمحوں بعد صدیقی کی آواز ڈور فون سے سنائی دی۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب ڈگریوں کو بھی لوگ گھاس نہیں ڈالتے؟ چلو گھاس نہ ڈالو، پوری ڈگریاں تو سن لو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر نے اسے فون کر کے سیٹھ اسلم اور جگر کے بارے میں تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتا دی کہ صدیقی اور ہاور وہاں پہلے سے موجود تھے اور وہ انہیں رانا ہاؤس لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ٹائیگر کو کہہ دیا کہ وہ صدیقی اور ہاور کے ساتھ مل کر سیٹھ اسلم اور جگر کو 4 اسٹار ہیڈ کوارٹر پہنچا کر اس سے اطلاع دے اور پھر واپس چلا جائے۔ ٹائیگر نے وہاں پہنچ کر اسے اطلاع دی تو عمران نے اسے واپس جانے کا کہہ دیا اور خود وہ کار لے کر جہاں آ گیا تاکہ صدیقی اور ہاور کے ساتھ مل کر اس سیٹھ اسلم سے گولڈن کولو کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد بڑا پھاٹک کھلا تو عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھاٹک کھولنے والا خود صدیقی تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارا ملازم کہاں ہے؟ عمران نے کار آگے بڑھاتے ہوئے صدیقی کے قریب پہنچ کر کہا، اس کیس میں وہ بیچارہ مارا گیا۔ صدیقی نے پھاٹک بند کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا تھا؟ مجھے تو علم نہیں کہ تمہارا ملازم ہلاک ہو گیا۔ عمران نے کہا تو صدیقی نے اسے اپنے یہاں بے ہوش کر کے اغوا ہونے اور ملازم کے ہلاک ہونے کے بارے میں تمام تفصیل بتا دی۔ او تو تم اس کیس پر مسلسل کام کر رہے تھے؟ میں نے سوچا بھی تھا کہ تم سے رابطہ کروں لیکن پھر خاموش ہو گیا کہ پہلے معلومات حاصل کر لوں پھر بات ہوگی۔ گڈ شو۔ ان میں سے سیٹھ اسلم کون ہے اور جگر کون ہے؟ عمران نے صدیقی سے ان دونوں کے بارے میں پوچھا۔ یہ دبلا پتلا آدمی ہے، سیٹھ تو کسی زاویے سے بھی نہیں لگتا۔ سیٹھ کا لفظ تو ذہن میں آتے ہی بھاری بھرکم جسم کا آدمی سامنے آ جاتا ہے، عمران نے کہا تو صدیقی اور ہاور دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اس سیٹھ اسلم کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ہاور اٹھ کر آگے بڑھا، پھر اس نے سیٹھ اسلم کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے سیٹھ اسلم کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہونا شروع ہوئے اور وہ ہوش میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ میں زندہ ہوں؟ میں بچ گیا؟ وہ گولیاں مجھے ماری گئی تھی، سیٹھ اسلم نے یکلا چیخ چیخ کر بولتے ہوئے کہا۔ اس کی دونوں ٹانگیں زخمی تھیں، اس لیے لامحالہ درد اور تکلیف کی تیز لہریں اس کے جسم میں دوڑ رہی تھیں۔ سیٹھ اسلم، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے اب تک لاکھوں نہیں تو ہزاروں بے گناہ نوجوانوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہوگا، جبکہ تم معمولی سے زخمی ہونے پر اس طرح چیخ رہے ہو جیسے کوئی انوکھی بات ہو گئی۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میں نے تو کسی کو نہیں مارا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں قاتل تو نہیں؟ سیٹھ اسلم نے اس بار عمران پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم نے زہریلا نشہ استعمال کرتے ہو، گولڈن کولوک، جعلی اور زہریلی دوا جسے کھا کر لاکھوں نوجوان نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان کی طلب بڑھ جاتی ہے اور زیادہ مقدار میں کھانے سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تم اس ملک کے نوجوانوں کے قاتل ہو، ملک کے مستقبل کے قاتل، اور تم جانتے ہو کہ قاتل کی کیا سزا ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں مرتا، صرف نشہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ گولڈن کو لوگ بھاری قیمت پر خریدتے ہیں۔ ہاور، اس جگر کو ہوش میں لے آؤ تاکہ سیٹھ اسلم کو اس کی موت کا نظارہ کرا دیا جائے، ورنہ اسے سب کچھ اگلوانا مشکل ہو جائے گا اور زیادہ تشدد سے یہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ سیٹھ اسلم حیرت بھری نظروں سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جیگر کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو ہاور نے ہاتھ ہٹائے اور جیگر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ تمہارا نام جیگر ہے اور تم سیٹھ اسلم کے دوست بھی ہو اور اس کے ڈرگ بزنس میں شریک بھی۔ میری سیٹھ اسلم سے دوستی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر تم سیٹھ اسلم سے کہو کہ وہ گولڈن کولوک کے بارے میں تمام تفصیل بتا دے، ورنہ تم بھی اس کے ساتھ ہی رگڑے جاؤ گے۔ گولڈن کولوک وہ کیا ہوتا ہے؟ جیگر نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اداکاری کر رہا ہے۔ اوکے پھر تم چھٹی کرو، عمران نے کہا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جیگر کی طرف اٹھا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ جیگر یا سیٹھ اسلم کچھ بولتے، تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی گولیاں تواتر سے جیگر کے سینے پر پڑی اور جیگر کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنی اور وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ تم نے دیکھا سیٹھ اسلم کی موت کیسی ہوتی ہے؟ عمران نے کہا تو سیٹھ اسلم کا جسم اس طرح تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے لاکھوں وولٹیج کا الیکٹرک کرنٹ مسلسل اس کے جسم سے گزر رہا تھا۔ آنکھیں کھولو ورنہ یہ ظلم ہے، مجھے مت مارو، یہ صفاقی ہے۔ تم نے تو ہزاروں انسانوں کو گولڈن کولوک سے ہلاک کیا، تم ایک آدمی کی ہلاکت پر اسے ظلم اور صفاقی کہہ رہے ہو؟ بہرحال سنو، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر تم نے سب کچھ سچ سچ نام بتایا تو پھر تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ نہیں ایسا مت کرو، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، سیٹھ اسلم نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ تمہیں سرکاری گواہ بنا کر رہا کر دیا جائے گا۔ نہیں ایسا مت کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن پہلے مجھے حلف دو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تفصیل بتا دو گے تو بچ جاؤ گے۔ میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں۔ 3 تک گنتی ہو چکی ہے، بولو ورنہ پھر گنتی شروع ہو جائے گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو سیٹھ اسلم نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا ہو۔
اور عمران، صدیقی اور ہاور تینوں حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ سن رہے تھے. انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ الف لیلا کی کوئی دلچسپ کہانی سن رہے ہوں. یہ سب کچھ ہماری ناک کے نیچے ہو رہا ہے. ویری بیڈ، عمران نے کہا. عمران صاحب، یہ قومی جرم ہے. اس میں ملوث افراد کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے. صدیقی نے کہا، سیٹھ اسلم کی گواہی کے بغیر قانونی طور پر ان بڑے لوگوں یعنی سردار داؤد اور آغا کرامت وغیرہ کے خلاف کچھ ثابت نہ ہو سکے گا، اس لیے اس کی گواہی ضروری ہے. عمران نے کہا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ہمیں واقعی لکی میڈیسن فیکٹری پر چھاپا مارنا ہوگا جہاں تمام ریکارڈ موجود ہے؟ گولڈن کو لوگ تیار کیا جاتا، یا آپ حسب دستور سپر فیاض سے چیک وصول کریں گے؟ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا. صرف وہاں چھاپا نہیں مارنا، بلکہ پیکنگ فیکٹری، تمام چھوٹے بڑے گوداموں، تمام وہ اسٹور جو اسے خفیہ طور پر فروخت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی صنعت کار آغا کرامت، اسمبلی ممبر سردار داؤد اور ایگریمنٹ نژاد بورنو، اور وہ سب لوگ جو اس کاروبار میں کسی بھی انداز میں معاملت کرتے ہیں، ان سب پر بیک وقت ریڈ کرنا ہوگا، ورنہ جو شعبہ رہ گیا وہ فوری طور پر غائب ہو جائے گا. عمران نے کہا، لیکن اس قدر وسیع کام کرے گا کون؟ سپر فیاض کے بس کا تو روگ ہی نہیں. اس بار ہاور نے کہا، وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے پیچھے ڈیڈی کا ڈنڈا ہو، اور ڈیڈی اس وقت ڈنڈا اٹھائیں جب تک انہیں ٹھوس اور واضح ثبوت نہیں ملیں گے. اور واضح ثبوت اس وقت ملیں گے جب لکی میڈیسن فیکٹری کے خفیہ ونگ، جہاں ہر قسم کا تحریری ثبوت موجود ہے، پر ریڈ ہوگا. اس لیے اس ریڈ میں سر سلطان بھی شامل ہوں گے، تبھی ڈیڈی بھی ساتھ جا سکتے ہیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سر سلطان کیا آپ کے کہنے پر ساتھ چلے جائیں گے؟ میرے کہنے پر تو سر سلطان کہیں بھی جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ انہیں فرصت ملے. فرصت انہیں اس وقت مل سکتی ہے جب چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس ایکسٹو انہیں کہے گا، اور چیف آف سیکرٹ سروس اس وقت سر سلطان کو کہے گا جب چیف آف 4 اسٹارز اسے اپنے اس کارنامے کی رپورٹ دے گا اور ان سے درخواست کرے گا کہ وہ سر سلطان سر عبد الرحمن کو اس کا حکم دیں. باقی رہا تو میں بیچارہ، نہ 3 میں نہ 13 میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ فل سٹار ہاور مجھ لٹل سٹار کو ایک کپ چائے پلوا دے. عمران نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا تو صدیقی اور ہاور دونوں بے اختیار ہنس پڑے. جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی گولڈن گولوگ کا بہترین اختتام ہوتا ہے. اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.